महबूब का पता, और वो अपने बंदों के दिल में मिला। यानी इनकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने आपसे एहसनुल क़सस का आगाज़ किया था, दास्तान यूसुफ का आगाज़ किया था। दास्तान आज आगे बढ़ती है। क्या अर्ज़ किया कल? यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का आगाज़ यहाँ से हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा, अपने वालिद को बताया, भाइयों तक बात पहुँच गई, भाई मज़ीद हसद करने लगे। बिलाखिर भाइयों ने मंसूबा बनाया, अपने बाप की इजाज़त से अपने छोटे भाई को लेकर, यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर, उन्हें एक अंधे कुएं में फेंक दिया। यहां तक के, बस बात आगे बढ़ाते हैं, यहां तक कि अब वो भाई तो उनको कुएं में फेंक कर जा चुके हैं, ये सोचकर कि अगर यहीं कुएं में इंतकाल हो गया तो भी ठीक है, हमारा रास्ता साफ हो गया, वरना कोई काफिला गुजरेगा और अगर देख भी लेगा तो ले जाएगा अपने पास गुलाम बनाकर, हमारा मामला फिर भी हल हो गया। भाई वापस जा रहे हैं इस यकीन के साथ, इस इत्मीनान के साथ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान खत्म हो गई है। नहीं जानते थे कि दास्तान तो शुरू हुई है अभी। वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कुएं में है कि इतने, और अल्लाह ताला की हम्द फरमा रहे हैं, मदह सराई कर रहे हैं खुदावंद ताला की, मुनाजात कर रहे हैं अल्लाह ताला से। यहां तक कि रब्बे जलील ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि मेरे बंदे यूसुफ को कुएं की गहराई में जाने से पहले अपने परों में ले लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुक्म की तामील हुई। हजरत जिब्राइल ने पलक झपकने से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने परों पर उठा लिया। अल्लाह अकबर। यूसुफ अलैहिस्सलाम को गश आ गया। बस आप दास्तान में हमारे साथ रहिएगा और देखिएगा कि दास्तान कहां से शुरू होकर कहां जाती है। अहसनुल क़सस। यूसुफ अलैहिस्सलाम को गश आ गया। जिब्राइल ने उनको कुएं की तह में पड़े पत्थर पर लिटा दिया। इरशाद हुआ, ए जिब्राइल मेरे बंदे को जन्नत का लिबास पहना लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखें खुली, जिब्राइल अमी को अपने पास पाया, खुश हुए। रूहुल अमी ने कहा, मैं रब्बुल आलमीन के हुक्म से आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हुआ हूं, और खुदावंद करीम फरमा रहा है, ए यूसुफ मुतमईन रहिए, हम आपको जरूर सल्तनत अता करेंगे, सल्तनत अता करेंगे। ये पैगाम दिया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने और चले गए। अब ये बजाहिर बड़ी अजीब बात है। कुएं में बजाहिर जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला एक शख्स कि बचेगा या नहीं, पैगाम ये नहीं मिल रहा कि यहां से बच जाएंगे, सल्तनत अता करेंगे। ये जुमला ज़हन में रखिएगा, सल्तनत अता करेंगे। यानी जंगल, कुआं, भाई छोड़ गए, पुरसाने हाल कोई नहीं, और जिब्राइल कह रहे हैं न सिर्फ इस मुश्किल से निजात मिलेगी बल्कि सल्तनत अता होगी। अल्लाह का कहा कैसे गलत हो सकता है? लेकिन हालात बजाय बड़े मुखालिफ थे। ऐसा लड़का जिसका कोई ना यार है ना मददगार है, अंधे कुएं में भूखा प्यासा पड़ा है, जिंदगी के लाले पड़े, और जिब्राइल ये कह गए। बहरहाल लेकिन ये मुमकिन हुआ, ये हुआ, और ये कैसे हुआ ये आगे आप सर्च करेंगे। अच्छा, अब दास्तान यहां चलिए, अब एक लम्हे का भी सोचिए, ये भी देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के गायब होने की खबर पर याकूब अलैहिस्सलाम पर क्या बीती। याद है ना आपको कि किस अंदाज से रुखसत किया था, कल दास्तान बयान की थी, कितना भाइयों के इसरार पे रुखसत किया था। अच्छा, यहां एक और दिलचस्प बात, एक लम्हे के लिए रुक के जरा ये भी एक फैक्ट देख लीजिए। दास्तान आपके जहन में, बीच में एक बात, फिर हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। देखिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, ठीक, इनका लक़ब था इसराइल। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद, जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी रवाना किया है, और सारा लक़ब था इसराइल। इनकी 4 बीवियां थी जिनसे अल्लाह ने इनको 12 बेटे अता फरमाए। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनके नाम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। उनके नाम थे राबिन, शमऊन, और ये नाम यहाँ अर्ज करने का मकसद, राबिन, शमऊन, लावी, यहूदा, साकिर, ज़ैबिलून, दान, नफ्ताली, जाद, आशिर, यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिन्यामीन, ये 12 फर्जंद थे। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, आप आजकल के जमानों में भी जो आप बहुत सारे जो जिसमें अपनी अंग्रेज नाम जब सुनते हैं ना, अंग्रेजों के नाम सुनते हैं, तो वेरी इंटरेस्टिंगली ये भी इनमें से अक्सर नाम ये अंबिया के नामों पर हैं, जो कि अंग्रेजी तलफ्फुज की वजह से हमें अलग महसूस। मतलब मसलन सोलोमन सुनते ना, सलमान, ठीक,
ڈیوڈ داؤد، ٹھیک، مائیکل میکائیل، آئیزیک اسحاق، سر آئیزیک نیوٹن سب جانتے ہیں، خود یوسف جن کی داستان بیان کریں، جوزف یوسف. تو یہ جو ہم اکثر جو نام سنتے ہیں یہ ان کا بھی ماخذ یہ یہاں سے یہ اس کی تاریخ ہے. کیا کہنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا راخیل اور بن یامین ان کے سگے بھائی تھے. اور اس قصے میں بن یامین جو ایک بھائی ہے ان کا بھی کردار بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ آگے آئے گا. اور ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. یہ 12 قبیلے انہی 12 بھائیوں سے آئے تھے، یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 فرزند تھے. اور یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ کچھ ایکسیپشنز کے علاوہ، کچھ ایکسیپشنز ہیں اور ان کی ڈیٹیلز ہیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ آج بھی اگر کوئی انسان یہودی بننا چاہے تو نہیں بن سکتا. یہودی صرف ان 12 بیٹوں کی ہی اولاد کہلاتی ہے. اور یہ جو لفظ یہودی ہے، جو ہم نے آپ کو بیٹوں کے نام بتایا تو اس میں ایک نام تھا نا یہودا، یہ حضرت یعقوب کے ان بیٹے سے منسوب ہے. تو یہ اب آئیے داستان کو وہیں سے لے کے آگے بڑھتے ہیں. آپ منظر ذہن میں لائیے، اندھا گہرا تاریک کنواں ہے، اس میں ایک معصوم نوجوان ہے، بے یار و مددگار ہے، کسی مدد کے انتظار میں حیران و پریشان ہے. دوسری طرف 10 بھائی اپنے معصوم بھائی سے نجات حاصل کرنے کی خوشی اور اطمینان سے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. منصوبہ کامیاب ہو گیا، خوش ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا پا لیا ہے. اطمینان تھا اس بات کا کہ انہوں نے ایک اور کام بھی کر لیا تھا. وہ کیا؟ اپنے دور پر بڑی اسٹریٹجی بنائی تھی. وہ کیا؟ اطمینان انہوں نے اس بات کا تھا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب یہ کام کیا تو آپ کو یاد ہوگا کلرز کیا تھا، ان کا پیراہن اتار لیا تھا. کیوں اتارا تھا؟ وجہ تھی یوسف علیہ السلام کے کرتے پر ایک دمے کا خون لگا لیا. کیوں لگا لیا؟ ان کو لگتا تھا کہ یہ خون جو ہے نا والد محترم کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہوگا. کیا مطلب؟ یہ آگے آگے. لیکن اس سے ہٹ کر آسمان والا اپنی مرضی کے مطابق اس کہانی کو آگے بڑھا رہا تھا. اور کہانی کیسے آگے بڑھی آپ سنیے. یعنی اور جیسے میں نے عرض کیا آیت بآیت موجود سورہ یوسف میں. مقصد یہ تھا کہ صرف اور یہ داستان اس انداز سے کیوں سورہ یوسف میں موجود ہے، یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ یہ کہانی جو سودمند ہے یہ صرف اس وقت تک کے لیے نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا کے لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ داستان پتہ چلے، تبھی قرآن مجید میں رقم کر دی نا. بہرحال سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد گھر پہنچتے ہیں اور ظاہر ہے کہ گھر پر حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے منتظر ہیں. گھر پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب کو بتایا. کیا بتایا؟ کہا بابا جان غضب ہو گیا، برباد ہو گئے، ایک عجیب و غریب ماجرا ہو گیا، مصیبت ہو گئی. کیا ہوا؟ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا. کہا بابا جان ہم کیا بتائیں، ہمیں افسوس ہے، ہمیں بہت دکھ ہے، ہم مغموم ہیں. کیا ہوا؟ کس بات پر؟ بابا جان ہم تو دوڑ میں مشغول تھے یا کھیل کود میں مشغول تھے، ہم نے یوسف کو سامان کی حفاظت کے لیے وہاں چھوڑا ہوا تھا، اچانک ایک بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا. اور ساتھ ہی بھائیوں نے اپنے طور پر ثبوت پیش کرنے کے لیے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا بھی دکھا دیا جس پر انہوں نے جانور کا خون لگایا تھا. ایک باپ نبی کو بیٹے نبی کا کرتا دکھایا. یعقوب علیہ السلام نے بات غور سے سنی اور سنتے ہی کمال یقین سے کہا کہ غلط کہہ رہے ہو تم، یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، تم سب نے اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر گھڑی ہے. جانتے تھے یعقوب علیہ السلام. ساتھ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا یوسف کو تو پھر تو یہ کرتا پھٹا ہوا ہوتا نا. بھیڑیے نے جس انداز سے اگر حملہ کیا ہوتا اور اس کا خون ہوتا تو یہ کرتا پھٹا ہوا ہوتا. یہ کیسا بھیڑیا تھا جو یوسف کو تو کھا گیا، کرتا بالکل صحیح سلامت ہے. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سب سمجھ گئے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ ان کے رب کا ایک عظیم امتحان ہے اور اس میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. لیکن ظاہر ہے اولاد تھی، فرزند تھا، بچھڑنے والا بھی ایک نبی تھا، بس دل کو تسلی دیتے تھے. لیکن آنکھیں تھی کہ تھمتی نہیں تھی اور یہ سلسلہ دنوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں تک وسیع ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آنکھیں خشک ہو گئی. آپ کلام میں سنتے ہیں نا اکثر، نعتوں میں بھی اور واقعات میں بھی، دیدہ یعقوب یوسف علیہ السلام کے غم میں اتنے آنسو بہائے کہ آنکھوں کی بینائی متاثر ہو گئی. اللہ اکبر.
اتنا یہ دیدہ یعقوب اس انداز سے کہتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، بار اللہ ملک الموت کو میرے پاس بھیج دے۔ ملک الموت آیا، آپ نے اس سے دریافت کیا کیا تو نے میرے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ جواب نہیں، یوسف زندہ ہیں، یوسف زندہ ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے پوچھا کہ اچھا وہ کون سا بھیڑیا تھا جو میرے یوسف کو کھا گیا اور کرتے کو کہیں سے نہیں پھاڑا؟ تمہاری سچائی تب معلوم ہوگی جب تم اس بھیڑیے کو لے آؤ۔ یہ گئے اور جنگل سے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر لے بھی آئے۔ ان کو یہ گمان ہی نہیں تھا کہ نبی بھیڑیے سے سوال بھی کر سکتے ہیں اور بھیڑیا ان کا جواب دے گا۔ بھائی اور صرف نکتہ عرض کر دوں، یہ یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ابھی فخر یعقوب کی بات نہیں ہو رہی بھائی، ابھی فخر یعقوب کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو یعقوب علیہ السلام کی بات۔ یعقوب علیہ السلام نے وہ بھیڑیا لایا گیا، یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے حکم دیا بھیڑیے کے ہاتھ پیر کھول دو، اب یہ دربار نبوت میں ہے، کہیں نہیں جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو مخاطب کر کے پوچھا کیا تو نے میرے لخت جگر یوسف کو کھایا ہے؟ وہ جواب میں بولا میں ایسا کیوں کر سکتا ہوں، ہم پر انبیاء کا گوشت حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تف ہو اس گروہ پر کہ جس نے انبیاء کو یا صحابہ کو یا اہل بیت کو نقصان پہنچایا۔ جانور بھی یہ کام نہیں کرتے، جانور بھی یہ کام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ بھیڑیے نے کہا اے اللہ کے نبی، میں تو آپ کے ریوڑ میں ایک دمبے یا بکری کے قریب بھی نہیں جا سکتا، آپ کے فرزند کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ پھر وہ بھیڑیا برادران یوسف کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھا کیا تم نے مجھے کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کو تم نے ہی کھایا ہے، اس وقت جنگل میں تم پھر رہے تھے اس لیے ہم نے سوچا کہ تم نے ہی کھایا ہوگا۔ بعض کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ بھیڑیے نے کہا اللہ کے نبی میں مصر کا رہنے والا ہوں، صنعاء جانے کے ارادے سے نکلا تھا کہ یہ لوگ مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے ہیں اور مجھ پر ایک نبی کے قتل کا الزام لگا دیا ہے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا میں سب جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو بالکل بے خطا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت یعقوب نے اس سے پوچھا کہ اتنے طویل سفر کے لیے کیوں نکلا ہے؟ وہ بولا کہ میرا ایک بھائی صنعاء میں رہتا ہے، میں اس سے ملنے کی غرض سے سفر پر نکلا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم تو اس بھیڑیے سے بھی بدتر ہو، یہ اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے طویل سفر پر نکلا ہے اور تم اپنے بہترین بھائی کو گنوا آئے ہو۔ مفسرین نے لکھا اور میرا جی چاہتا ہے کہ بس جاتے جاتے ہمارے پاس اگر 1-2 منٹ ہو تو آپ یوسف علیہ السلام کی شان میں سرکار دو عالم کی مناسبت سے ایک شعر پڑھ دیجیے گا۔ دل چاہتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ساتھ فخر یوسف کا بھی تذکرہ ہو جائے، ایک شعر پیش کر دیجیے گا۔ بس آج کے تک داستان تمام ہو رہی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ بھیڑیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے رخصت ہو کر ایک پہاڑ پر گیا اور اپنی جنس کے لوگوں کو آواز دی ارے تم پر نبی کے قتل کا الزام لگ گیا ہے، جا کر یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں اپنی صفائی پیش کرو۔ چنانچہ درجنوں بھیڑیے خانہ یعقوب کے گرد جمع ہو گئے اور سب نے کہا اللہ کے نبی ہم پر یہ الزام غلط ہے، ہم میں سے کسی نے یہ جرم نہیں کیا۔ یہاں تو یہ معاملہ جاری تھا، وہاں یوسف علیہ السلام ابھی کنویں میں ہے۔ اب اس کے بعد یہ داستان آگے کہاں جاتی ہے یہ کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ تکتے رہے حضرت یوسف بھی، دیکھ کے ان کے چہرے کو، کیا کہنا تکتے رہے حضرت یوسف بھی، دیکھ کے ان کے چہرے کو، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت کچھ ایسے تھے، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت کچھ ایسے تھے۔ کیا کہنے؟ تو اب یہ آپ نے حسن یوسف مشہور و معروف، تو ابھی تو یہ داستان یہاں پر ہے، تو ہوتا ہے کوئی ذہنوں میں سوال آ رہا ہو کہ پھر یہ ابھی تو یوسف علیہ السلام کا حسن اور وہ سارا، تو یہ داستان یہ آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچے گی کہ جہاں آپ حسن یوسف کا بھی تذکرہ سنیں گے۔
اس داستان میں ہمارے ساتھ رہیے. کل یہیں سے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. یہی ماہ کرم یہی ماہ عطا اس مہینے میں مغفرت